बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बात होगी अफ़गान महाजरीन की मुश्किलात के हवाले से। पाकिस्तान ने एक असूली फ़ैसला किया कि यहाँ पे तमाम वो गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, और उसी फ़ैसले की रोशनी में वो गैर मुल्की जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी, जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी, वो वापस जा रहे हैं या उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। अब ज़्यादा फ़ोकस तो अफ़गान महाजरीन के हवाले से ही है, क्योंकि 35 से 40 लाख अफराद के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में मुकीम हैं, अफ़गान महाजरीन, जिनमें 17 लाख गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि मुकीम हैं। और इसके बाद एक दूसरा मरहला जो है वो 1 जनवरी से शुरू होगा, और जो रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन हैं उनको भी कहा गया है कि जी आप मुल्क छोड़ जाएं। 50 लगभग या 50 से कुछ से ज़्यादा दिन रह गए हैं उस मोहलत में भी, और उसके बाद फिर एक देखा जाएगा कि जी अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात की नोयत क्या होती है। इस वक्त एक शदीद टेंशन का माहौल है। अफ़गान ओहदेदार जो हैं, हुकूमत के जो वज़ीर हैं, ख़ुद जो अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है, वज़रा का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। अच्छा, इस पे आलमी बरादरी भी बात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इस पे रद्द-ए-अमल आया है, जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं उनकी तरफ से भी। ख़ुसूसन अमरीका के हवाले से एक ख़बर आपने भी मीडिया में देखी होगी कि अमरीका के साथ जो काम करने वाले 25,000 अफराद थे, अफ़गान जो बाशिंदे थे, अमरीका चाहता है कि उनको पाकिस्तान से निकाला जाए और अमरीका मुंतकिल किया जाए। 25,000 बहुत बड़ी तादाद है। अब ये लोग अफ़गानिस्तान में काम करते रहे हैं, या शायद ये वो लोग हैं कि जो अफ़गानिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान से बाहर भी अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के लिए, अमरीकी सिक्योरिटी इदारों के लिए, अमरीकी कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं वो, या जो अमरीकी ठेकेदार हैं उनके साथ जो मुलाजमत करने वाले लोग थे, ये सारे वो नौजवान हैं या जिस भी उम्र के लोग हैं। 25,000 ये लोग हैं। पाकिस्तान ने ये जो एक फ़हरिस्त अमेरिका की तरफ से दी गई थी, पाकिस्तान ने उस फ़हरिस्त को नामुकम्मल करार दिया था, आपको पता है। और उसमें ऐसे भी नाम हैं कि जिनको जहाँ पे खाने में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, उस बंदे की वल्दियत नहीं है, मुकम्मल पता नहीं है, और उसकी भी एक वजह बताई गई है कि जी सिक्योरिटी बुनियादों के ऊपर उनका पूरी जो उनकी शनाख्त है वो नहीं बताई जा सकती। अब ज़ाहिर है कि जब ये मुंतकिल होंगे अमेरिका पाकिस्तान से, तो तब तो पता चलेगा कि जी कौन है, वल्दियत कौन है, उनका बाकायदा कोई शनाख्ती कार्ड होगा, कोई मुकम्मल एड्रेस होगा। लेकिन फ़िलहाल उस एड्रेस में शामिल जितने भी लोग हैं उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही या मीडिया को नहीं दी जा रही। बहरहाल अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन भी इस हवाले से राब्ते जो हैं वो बड़े तेज़ी से जारी हैं, और 25,000 अफ़गानों के हवाले से मुश्किल सूरत हाल जो अफ़गान महाजरीन की हमने पाकिस्तान में देखी, वो ये कि इनका ये कहना था कि इनको कम मोहलत मिली, और अब जो है अगले मरहले में जब उन्होंने सरहद पार कर ली, जितने भी लोग हैं, कोई कमो बेश 2 लाख अफराद के बारे में बताया गया है कि अब तक वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। अब उनके लिए उधर मुश्किल क्या है? वहाँ पे एक तो अफ़गान हुकूमत के ऊपर भारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, एक मुश्किल सूरत हाल है, एक मुश्किल टास्क है अफ़गान हुकूमत के लिए, क्योंकि बैक वक्त इतने ज़्यादा लोगों का एक ऐसे मुल्क में जाना कि जहाँ पूरी तरह मईशत भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, जहाँ पे अफ़गान हुकूमत ख़ुद जो है इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। और वहाँ पे मैंने खुशगवार मनाज़िर देखे हैं वीडियोस के ज़रिए कि वहाँ के जो अफ़गान हैं वो अपने भाइयों की भरपूर मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुंतकिल हो रहे हैं उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं, उनके लिए देगें पक रही हैं। जिस तरीके से वहाँ पे चावल जिस उसमें बनाए जाते हैं, वो मनाज़िर हैं। उनको सेब दिए जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के सेब, और पानी दिया जा रहा है, उनके लिए कौरमे बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सिलसिला कब तक रहेगा, कितने दिन तक ये जो वहाँ पे इमदादी इदारे हैं, या जो NGOs हैं, या जो फलाही तंजीमें हैं, वो कितने दिनों तक ये बोझ जो है वो उठा सकेंगी? सवाल देखें, इसका जवाब भी ढूंढना है। सिर्फ़ ये नहीं है कि जी जिस तरीके से हमने तोरखम बॉर्डर जाकर रिपोर्टिंग की, आपको बताया, अफ़गान शहरियों की मुश्किलात भी बताईं, और पाकिस्तान के उसूली फ़ैसले के हवाले से भी बताया, और ख़ुद ये अफ़गान महाजरीन मानते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे,
اور خود یہ وہ مان رہے تھے کہ جی ہماری 40-45 سال تک بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی ہوئی. لیکن اب اگر وہ افغانستان جائیں گے تو وہاں پر بہت سارے دیکھیں افغانوں کی مختلف قسمیں ہیں. افغان جب آئے تھے 40-45 سال پہلے پاکستان تو انہوں نے اپنا وہاں پہ زمینیں چھوڑیں, وہاں پہ گھر بار چھوڑا, اپنا کاروبار چھوڑا, اپنے باغات چھوڑے, اپنی زرعی زمینیں چھوڑیں. اب جب یہ افغان واپس جا رہے ہیں, اور بہت سارے افغانوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, بظاہر بہت زیادہ عمر رسیدہ نظر آنے والے لوگوں سے میری بات ہوئی جن کی پیدائش افغانستان کی تھی, لیکن جو 35 سال 40 سال عمر تک کے لوگ تھے ان کی بہت زیادہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ پاکستان میں جن کی پیدائش تھی. اب انہوں نے افغانستان نہیں دیکھا. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو پشتو نہیں آتی تھی, جن کو دری نہیں آتی تھی, جن کو فارسی نہیں آتی تھی, وہ اردو میں بات کر رہے تھے یا پنجابی میں بات کر رہے تھے. اور جس طریقے سے وہ پشتو بول رہے تھے تو وہ افغانی پشتو نہیں تھی. جو افغانستان کا اپنا ایک ایکسنٹ ہے, اپنا ایک لہجہ ہے, وہ پشتو کا لہجہ نہیں تھا. وہ ادھر کا پاکستان کا جو لہجہ ہے پشتو کا, اس میں وہ بات کر رہے تھے. اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کی پیدائش پاکستان کی ہے, وہ پہلی دفعہ یا شاید زندگی میں دوسری دفعہ افغانستان جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے تھے کہ وہ ان کو اپنے گاؤں کا پتہ تھا کہ جی یہ فلاں گاؤں ہمارا, فلاں ضلع فلاں صوبے سے ہمارا تعلق ہے, وہاں پر ہیں ہماری زمینیں, اب پتہ لگائیں گے, وہاں پہ گاؤں کے لوگوں سے پوچھیں گے. تعمیرات, کنسٹرکشن, اب یہ جو لوگ ہیں ان کو ساری عمر خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا. بہت سارے افغان ایسے ہیں کہ جن کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, نہ کاروبار, نہ گھر بار, نہ کوئی زمین, نہ کوئی باغ. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جس طرح ہم ایک گرما گرم گئے, جی تورخم بارڈر پہ گئے, لنڈی کوتل گئے, ہم نے رپورٹنگ کی جی افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں, ان کی جی یہ مشکل ہے. لنڈی کوتل کے یعنی مقامی لوگوں نے بھی ان کی مدد کی, وہ بھی آپ کو بتایا. وہاں سے بھی اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی افغانوں کی دھڑا دھڑ مدد ہو رہی ہے, ان کے لیے چاول بن رہے ہیں, کابلی پلاؤ بن رہے ہیں, ان کو پھل تقسیم ہو رہے ہیں, ان کو پانی دیا جا رہا ہے. کب تک یہ لاکھوں لوگ, کب تک اس طریقے سے ان کو راشن دیا جائے گا؟ ان کو اس طرح قطار میں کھڑا کر کے, یا چینا جپٹی کے جو مناظر ہوتے ہیں جب بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے, کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا, کوئی اپنی خودداری کی وجہ سے رہ جاتا ہے, بھوکا رہ جاتا ہے. ان لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, ان لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے, ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کڑا بھی کرنا ہے. تو یہی ایک مشکل ہے افغان حکومت کی کہ جو بار بار وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی مہلت نہیں دی گئی اور کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اور یہ رابطے جو ہیں, اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ افغان حکومت مسلسل رابطے کر رہی ہے اسلام آباد کے ساتھ کہ اس فیصلے میں کوئی ترمیم کی جائے, اس پر کوئی نظر ثانی کی جائے. جو باقی ماندہ افغان ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے. اور جو دوسرے مرحلے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے افغان حکومت میں. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو یہاں کی معیشت خاصی کمزور ہے, وہ پوری دنیا جانتی ہے. اور یہاں پر ایک تو آبادی کا بہت زیادہ بوجھ ہو گیا, اور اوپر سے پھر 35-40 لاکھ افغان بھی. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ 31 اکتوبر تک تمام جو غیر ملکی ہیں, اچھا یہ فیصلہ صرف افغانوں کے لیے نہیں کیا گیا تھا, یہ فیصلہ تمام غیر ملکیوں کے لیے کیا گیا تھا. تو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیمپ بھی بنائے, ہولڈنگ سینٹرز بھی بنائے, اس میں مزید وہ اضافہ کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن جو ایک ڈیڈ لائن تھی وہ تو گزر چکی ہے. اب اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, پکڑ کر واپس بھیجا جا رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں, جنہوں نے اپنا کاروبار سمیٹنا ہے, جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنا حساب کتاب سمیٹنا ہے, ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال تو ہوتی ہے. جب آپ 40-45 سال ایک جگہ پہ گزارتے ہیں, وہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں, تو کسی نے آپ کو قرض دیا ہوتا ہے, کسی کو آپ نے قرض دیا ہوتا ہے, یہ سارا حساب کتاب بے باک کرنے میں ظاہر ہے کہ دن لگتے ہیں, ہفتے لگتے ہیں, مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری صورتحال آنی ہے اور ایک مرتبہ پھر افغانوں نے واپس جا کر اپنے وطن کو آباد کرنا ہے, تو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پی لینا چاہیے. اب بہت سارے افغانوں کے میں نے افغانستان میں سنا ویڈیوز کے ذریعے کہ وہ بڑا خوش تھے, وہ بڑا اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہماری مہاجرت کی زندگی ختم ہو گئی ہے, اب ہم وطن واپس آئے ہیں. اور خپل وطن اور گل وطن یعنی اپنا وطن, پھول جیسا, پھول کی مانند وطن. اور ظاہر ہے کہ افغانستان ایک خوبصورت قدرتی مناظر سے, قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے,
اور ان قدرتی وسائل کو اب بروئے کار لایا جانا چاہیے ان افغان مہاجرین کی آباد کاری کے لیے۔ وہاں پہ بہت سارے سیکٹرز میں کام کیا جا سکتا ہے، اور یہاں سے جو افغان گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ویلے افغان ہیں، وہ باقاعدہ ہنرمند ہیں، محنت کش ہیں، مختلف شعبوں کے وہ ماہرین ہیں، وہ کاروبار جانتے ہیں، وہ کاروبار کے طور طریقوں سے واقف ہیں، انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ اگر وہ پاکستان میں بھی تھے تو صرف یہ نہیں کہ جی وہ صرف سبزی منڈی میں کام کر رہے تھے، پاکستان میں اگر وہ تھے تو صرف یہ نہیں کہ جی وہ ایک ریڑھی چلا رہے تھے اور صرف فروٹ بیچ رہے تھے یا قالین کندھے پہ ڈال کر انہوں نے ٹھیک ٹھاک کاروبار کیا ہے، انہوں نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، ان کے عالمی جو دوسرے جو ملک ہیں دنیا کے وہاں بھی رابطے ہیں، کاروباری رابطے ہیں۔ کیوں نہ ان رابطوں سے افغانستان استفادہ کرے، کیوں نہ یہ لوگ افغانستان جا کر اپنے ملک کی تعمیروں میں حصہ لیں۔ تو اس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے مہمان رہے ہیں، اب بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی سوداگری کر رہے ہیں، بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کڑی نظر بھی رکھنا ہوگی، اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے بھی پاکستانی، جتنے بھی افغان ہمارے بھائی ہیں، ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ افغانوں کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ وہ اپنے ملک جائیں اور اپنے ملک کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں اتنے سال گزر گئے، 40-45 سال گزر گئے، کبھی تو ان کو یہ موقع نہیں ملا تھا۔ آج اگر ان کو یہ موقع ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اگر طالبان حکومت کے بھی مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی رابطے بڑھ رہے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا طالبان کی حکومت کو، لیکن اس موقع سے طالبان کی حکومت کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دونوں ملکوں کے آپس میں مزید بہتر تعلقات ہونے چاہیے۔ اگر اتار چڑھاؤ کوئی آیا ہے، اگر کوئی ناراضی ہے افغان حکومت کی اس حوالے سے، تو وہ ناراضی دور ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو یہ پورے ایشیا میں ایک طاقت بن سکتے ہیں، یہ دونوں ممالک طاقت بن سکتے ہیں، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے اگر عوام کا قریبی رابطہ ہے، اگر لوگوں کے آپس کے رشتے ہیں، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ جو سرحدی پٹی ہے، خاص کر پشتو بولنے والے، کہ جی ہم ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، ایک ہی جیسا لباس پہننے والے لوگ ہیں۔ اب تو میں نے بہت سارے ایسے سندھ سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو بڑا روانی کے ساتھ سندھی بولتے ہیں۔ بہت سارے میں نے پنجاب سے آنے والے افغان مہاجرین کو دیکھا کہ جو بہت روانی کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں۔ اب تو یہ پنجابی زبان اور سندھی زبان اور بلوچی زبان اب یہ صرف پاکستان کی زبانیں نہیں ہیں، اب یہ افغانستان کی زبانیں بھی ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتے پہلے صرف یہ تھے کہ جی افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور افغانستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم آپس میں مزید رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور مزید یہ تعلقات بڑھنے چاہیے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں تو یہی افغان مہاجرین واپس بھی آ سکتے ہیں، اور یہاں پر اگر مثال کے طور پر ٹیکس کے نیٹ میں ان کو لایا جائے، ان کو سرمایہ کاری کا موقع دیا جائے، اور پاکستان سے جائیں لوگ وہاں پہ سرمایہ کاری کریں، وہاں سے لوگ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ بات رہ جاتی ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی، تو کالعدم ٹی ٹی پی ایک بنیادی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مبصرین کا، تجزیہ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ سارا وہاں سے شروع ہوا ہے۔ پاکستان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے۔ اب بار بار افغان عہدیدار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم تو جو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی تو ہم نے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن کچھ شواہد حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ایسے ملے ہیں کہ جو بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں تانے بانے افغانستان کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اب یہ جو ایک معاملہ ہے دہشت گردی کا اور امن و امان کا، اس میں دونوں حکومتوں کو آپس میں قریبی رابطہ رکھنا چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور افغان مہاجرین کے مسئلے کا بھی کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے تاکہ نہ اسلام آباد ناراض ہو اور نہ کابل ناراض ہو۔